बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 13 दिसंबर हफ्ते के दिन का ये वीलॉग और बड़ी अहम और फड़कती तड़पती खबरें। इमरान खान की बाकायदा रिहाई और गैर कानूनी कैद पर मंडेला रूल, अक़वाम मुत्तहिदा जो मैदान में आई, हुकूमत स्टैब्लिशमेंट अब घुटने टेकने पर कैसे मजबूर होंगे इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। ये अच्छी खबरें होंगी, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आपका बड़ा अहम किरदार है। दुनिया की नजरें अडयाला पर हैं। बरतानिया, अमेरिका, खान की कौंसलर तक, सफीरों तक रसाई का मामला सरगर्म हो चुका है। तहरीक इंसाफ, वकला और ओवरसीज पाकिस्तानी, अब इनका किरदार क्यों अहम है। इसके साथ इमरान खान की मुलाकात जो मंगल को है, उससे पहले इमरान खान को अडयाला जैसे शिफ्ट करने की भी हुकूमती आज बड़ी बयान भी आ गया। फील्ड मार्शल और 27वीं तरमीम का जो मामला, न्यूक्लियर हथियारों पर आलमी तशवीश, एटमी असासों पर खतरनाक सवालात, और इसके साथ जमाइमा खान के इलॉन मस्क पर ताबड़तोड़ हमले, एक्स को आज़ाद करो, खान की रिहाई की आवाज़ें दुनिया में उठना शुरू हुई और मईशत को बड़े ही खतरनाक झटके, दिवालियापन का मजीद खतरा। IMF ने जो 11 नई शरात लगाई, क्या है वो। अब्राहम अकॉर्ड मायदे पर भी इंडोनेशिया का जो सदर का दौरा हुआ, उसके अंदरूनी मामलात इसराइल के अखबारात ने लीक किए हैं, वो तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और जनरल फैज़ के मामले में भी नया ट्विस्ट, आने वाले दिनों में क्या खबरें होंगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को साफ साफ करारा दो टोक जवाब दे दिया। सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स की वापसी पर ख्वाब बन गया। और हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन में क्या वारदात, नया मुतबादल निज़ाम लाने की कोशिश, मईशत को मसनूई तरीके से रोकने की कोशिश भी नाकाम। और रूसी सदर ने शहबाज शरीफ से बदला किस बात का लिया, वीडियोज़ क्यों जारी करवाई, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूं। ये वीलॉग इस एतबार से अहम है कि पहली दफ़ा इमरान खान की गैर कानूनी कैद पर दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी हकूक़ की अथॉरिटी, इंसानी हकूक़ के दफ्तर यूनाइटेड नेशन ने, उनके जो नुमाइंदा है खुसूसी एलिस जेल एडवर्ड, उसने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया कि अब बस कर दो, खान की कैद गैर इंसानी, गैर कानूनी है, तशद्दुद हो रहा है। और ये पहली दफ़ा इंटरनेशनल इदारे ने दुनिया के सामने तस्लीम किया कि इमरान खान पर ख़तरनाक तरीन दुनिया की तारीख में तशद्दुद हो रहा है। ये बैनुल अक़वामी असूलों के भी खिलाफ है, जो कैदी का तरीक़ाकार है, जिसकी उन्होंने पूरी तफ्तीश के बाद ही रिपोर्ट जारी की कि 26 सितंबर को 2023 को अडयाला जेल में खान को मुंतकिल किया गया और अब तक 23 घंटे रोज़ाना कैद तन्हाई में एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। जो बैरूनी दुनिया से खान का राब्ता काटा जा रहा है, उनके सेल की मुसलसल कैमरों से निगरानी, और 15 दिन से जब सजा बढ़ जाए, जो कि गुआंतानामो बे में सिर्फ हुआ और अब इमरान खान से हो रहा है, उसके बाद जिस्मानी और ज़हनी हालत पर वो इसे कह रहे हैं शदीद तरीन नुकसान है कि इमरान खान को न सिर्फ कैदियों से मिलने की रुकावट डाली जाती है, बल्कि उन्हें नमाज में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती। अहले खाना से मुलाकातें बंद। जिस जगह खान को रखा गया है वो एक तंग सेल, जहाँ ना तो कुदरती रोशनी है, ना मुनासिब हवा है, ना दर्जा हरारत के हिसाब से, यानी गर्मियों में शदीद गर्मी, सर्दियों में शदीद सर्दी। और इमरान खान के सेल के अंदर गंदगी के बायस उन्होंने कहा बदबू और कीड़े मकोड़ों की बहुतात है, जिसकी वजह से इमरान खान को मतली, कै और बाकायदा तौर पर उनके वजन में कमी की भी मुस्तनद इतलात अक़वाम मुत्तहिदा के पास आई। और दुनिया भर में कहीं भी किसी भी शख्स को ज़ेरे हिरासत उनकी उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, तो जिसमें उनके सोने जागने के, मौसमी तहफ़्फ़ुज़, दर्जा हरारत, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इमरान खान पर तारीख़ी जबर और जुल्म की सबसे बड़ी गवाही है। और पाकिस्तानी याद रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की सेहत के हवाले से उनके 2013 में जो रीढ़ की हड्डी में वो गिरे थे, उस चोट का भी जिक्र किया, और 2022 में जो कातलाना हमले में गोलियां मारी गई, उन जख्मों का भी जिक्र किया है कि इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिजीन का इलाज कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जाता। और ये अब देखें, हुकूमत पाकिस्तान के सामने ये जो मामला उठाया है, इस पर उन्होंने पहली दफ़ा कहा है कि हम इसकी बाकायदा निगरानी भी करेंगे और रद्द-ए-अमल भी जो सामने आएगा दुनिया के सामने रखेंगे। ये सबसे बड़ा और सख्त तरीन बयान था। अब आप लोग सोच रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकता है, और ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं मानेगी तो क्या करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करें अगर हुकूमत पाकिस्तान तस्लीम नहीं करती। तो देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जब आलमी सतह पर यह रिपोर्ट जारी करे, तो माजी में इसकी मिसाल मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की रिपोर्ट जारी हुई थी, मिस्र ने मानने से इनकार किया था, और उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन की तरफ से मिस्र की इमदाद रोकने की सिफारिशात पर पाबंदियाँ आई। अब पाकिस्तानी हुकूमत मिस्र की हुकूमत से ताकतवर नहीं, उनके साथ तो इसराइल खड़ा था बाकायदा, बल्कि सऊदी अरब ने जब जमाल खशोगी के मामले पर इसी तरह की रिपोर्ट्स पब्लिक हुई, तो सऊदी हुकूमत पर जो सफारती दबाव पड़ा, उन्होंने पॉलिसी बदली अपनी। पाकिस्तान में आसिया बीबी का केस आपको याद होगा। अब यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार क्यों है, मैं कि ये इमरान खान के वकला, इनके साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा में अब दरख्वास्त देनी होगी कि ये वर्किंग ग्रुप की एक पहले भी रिपोर्ट थी, और अब ये रिपोर्ट जिसे इंसानी हकूक़ की अदालत में लाना होगा, क्योंकि खान की कैद सियासी है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा का ये फैसला अब पूरी दुनिया के सामने है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और इनके खिलाफ तहरीरी सबूत है आपके पास।
امریکہ کینیڈا سمیت سفارتی دباؤ اب آپ ڈالنا آپ کے لیے مجبوری ہے. یہ ایک چارٹر ہے سیاسی دباؤ کا. اب دیکھیں اس کے ظاہر ہے ان کے پاس IMF ہے, فیٹف ہے جہاں انسانی حقوق سے معاملات جڑے ہوئے ہیں, GSP+ اسٹیٹس ہے جس کے مذاکرات یورپی یونین کی تجارت وہ بھی انسانی حقوق سے جڑی ہوئی ہے, اور اقوام متحدہ کی اس تحریری شہادت کے بعد اب پاکستان ہائی رسک کیٹیگری کے مالک میں شامل ہو گئے. کیونکہ عمران خان عام پاکستانی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھے وہ سابق وزیر اعظم 2/3 الیکشن بھی جیتے ہوئے ہیں, پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما ہیں, اور یورپی یونین نے ویسے بھی 2 سال میں انسانی حقوق کا جائزہ لینا, جو رپورٹ انہوں نے دسمبر میں جمع کروانی جس کا نتیجہ مارچ میں نکلے گا. اب GSP+ اسٹیٹس ظاہر ہے شدید ترین خطرے میں, اور یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. سری لنکا میں جب 2010 میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر GSP+ اسٹیٹس معطل ہوا تو سری لنکا میں معاشی بحران آیا اور وہ دیوالیہ ہوئے. تو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا برداشت کر سکتے ہیں. یہ تو ایران نے جب ان کے اوپر نسا امینی کیس ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ کا مشترکہ خط تھا, تو ایران پر پابندیاں لگی. اب اقوام متحدہ کے پاس اس کے علاوہ 4 ایسے طریقے ہیں جن سے فیصلہ منوا سکتے ہیں. ایک تو سفارتی دباؤ, یعنی امریکہ کینیڈا مغرب سمیت پاکستان کو جو انتہائی تشویش والے ممالک کی لسٹ میں ڈال دینا. پھر حکومت برطانیہ دوسرا باقاعدہ طور پر کونسلر رسائی پبلک میں, خفیہ میٹنگز میں نہیں, خفیہ تو ہوتی ہیں, پبلک میں عمران خان کے چونکہ بیٹے برطانوی شہری ہیں انہیں ویزا ملے, وہ والد سے آ کے ملے. پھر یہاں یاد رکھیں میانمار میں جو ڈکٹیٹر کی باقاعدہ حکومت تھی, وہاں امریکہ اور یورپ کے دباؤ کے بعد وہاں کی فوجی حکومت اور سربراہ نے آنگ سان سوچی کو یہ تمام سہولیات بھی مہیا کی, ہاؤس اریسٹ بھی, اور معاملات ٹھیک ہوئے ان کے. اب جو پاکستانی یہ سن رہے ہیں انہیں اس دباؤ کو بڑھانا ہے. اس میں سب سے اہم معاملہ اقوام متحدہ کے جو اسپیشل رپورٹیئرز ہیں, خصوصی نمائندے ہیں, جو ورکنگ گروپ کی پہلے بھی 21 صفحات کی رپورٹ ہے, یہ 2 رپورٹس ملا کے اب صرف 4 سے 5 لوگوں نے عمران خان کے کیس پر ایک خط لکھنا ہے اقوام متحدہ میں. عمران خان کی قیادت کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے, یہ معاملہ انسانی حقوق کونسل میں. اب اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کرنی ہے جس کے بعد پھر پابندیوں کا سلسلہ, لیکن یہ تب یہ اگر تسلیم نہیں کریں گے. اب اس کے اثرات کتنے مضبوط ہیں, آپ IMF کی ایک چھوٹی سی ہے جو 11 نئی شرائط پہ دیکھ لیں کہ 7 ارب کے ٹوٹل پیکج میں اب یہ جو ابھی تازہ ترین جو 1.3 ارب کی قسط جاری ہوئی, ان حالات میں یہ معاشی مسائل کیسے برداشت کریں گے. IMF نے ابھی اس حکومت اور فیلڈ مارشل کے جو بنائے ہوئے نظام پر جو بھروسہ نہ کرتے ہوئے ایک تو 5.3 خرب کی کرپشن کی رپورٹ جاری کی, اب انہوں نے 11 شرائط جاری کی. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں پھر بھی پیسے کیوں دے دیتے ہیں, یہ دیوالیہ کیوں نہیں ہونے دیتے. تو یاد رکھیں ان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیں, وہ یہ بیچ دیں گے ورنہ. وہ میں آگے چل کے آپ کو فارن پوسٹ کی بھی پوری تفصیل بتاتا ہوں. لیکن یہاں IMF ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا, بلکہ دن بدن مشکلات میں اضافہ کرتا جا رہا ہے. یہ بجٹ میں طے شدہ ٹیکس ابھی جمع نہیں ہوا, ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے, اصلاحات نہیں ہو سکیں. اب نئے ٹیکس لگا کے خسارہ کم کرنا, جس میں بجلی کی سبسڈی ختم, مہنگی کھاد, زرعی ادویات اور کسانوں پر بوجھ, یعنی آپ کی جو عام ضروریات زندگی ان کا کیا ہوگا. آپ 8ویں شیڈول کو پڑھیں, روزمرہ ضروریات کی جو FED کے نام سے نیا ٹیکس لگا کے 18% جنرل سیلز ٹیکس میں ڈالا جا رہا ہے. یعنی آپ کی جو یہ سبسڈیز ختم کرنے, ترقیاتی خراجات کو ختم کرنے کے بعد آپ کے سبزی, گندم, چاول, دالیں, پیٹرول, بجلی, یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, بالکل سری لنکا کی طرح. حکومت اس کا حل جعلی اعداد و شمار کے ذریعے, جیسے اسٹاک ایکسچینج میں چند 8 بڑے گروپ ہیں, ان کے پیسوں کو زبردستی چھین کر اسٹاک ایکسچینج میں مصنوعی طور پر دکھانے پر مجبور ہیں, تاکہ دنیا کو بھی دکھائیں, ایک بیانیہ بھی بنائیں, IMF کو بتائیں کہ مصنوعی ترقی ہو رہی ہے. لیکن سب کے سامنے روز ایک فیکٹری بند ہو رہی ہے, روزانہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بجلی گیس ناقابل برداشت ہے. اور یہ جو پیسے اور بینکوں کے اور بروکر ہاؤسز کی گیم سے اسٹاک ایکسچینج کو اوپر کر کے دکھاتے ہیں, یا اسٹیٹ بینک میں قرضے رول اوور کر کے وقتی فلو کو نمبروں کے ہیر پھیر سے زر مبادلہ یا فورن ریمیٹنس کی صورت میں دکھاتے ہیں, وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت روزگار ملک میں نہیں ہے, لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. ملک کی داخلی ناکامی پچھلے سال کی جو تباہی اور بربادی کا سال ہے اس کے ساتھ موازنہ کر کے دکھایا جاتا ہے. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر آپ دیکھیں 0.1% صرف, مطلب اندازہ کریں آپ, اسے یہ ترقی سمجھتے ہیں. صاف ستھرے پنجاب کے نام کوڑے کرکٹ کا بل بھی اس میں ڈال کے پاکستانیوں پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے سے, لیکن اسے دکاندار, فیکٹریاں, چھوٹا طبقہ بری طرح تباہ برباد ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شروعات ہے معاشی تباہی کی. ابھی جو انہوں نے کرنا ہے وہ جھلو پھر جانا ہے. ابھی نیشنل یونیورسٹی کے پڑھانے والے, اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ممبران, PhD ڈگریاں لکھنے والے, فورن پالیسی میں
جن کی نیوکلیر اسٹریٹجی ہتھیاروں پر آپ کو پتہ ہے جیو پولیٹکس میں بڑی اہم دسترس ہے، ان کا آپ مضمون پڑھیں فارن پالیسی میں، انتہائی خطرناک مضمون کہ 2024 کے 2 نمبر انتخابات کروا کے آرمی چیف کی حکومت پہلے آرمی چیف نے بنائی، پھر انہوں نے اس حکومت نے آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس کا عہدہ دیا، نیشنل کمانڈ اسٹریٹجی کا عہدہ دیا، 4 اسٹار جنرل کا عہدہ اب نکلا جا رہا ہے۔ اب یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم خطرے میں چلا گیا۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو آپ کو پتہ ہے نگرانی جو ماضی میں ہمیشہ بری بحری فضائی ان کی مشترکہ رائے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کے نیچے ہوتی تھی، اوپر انچارج سویلین وزیر اعظم تھا، یہ ایک سسٹم تھا جس پہ اب دنیا پریشان ہوگی کہ اب نیشنل کمانڈ اتھارٹی یہ اختیارات جو ہیں وہ 5 لوگوں کے ہاتھ سے چھین کر صرف ایک بندے کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں۔ تو اب اگر اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ گھبرا گیا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا، اسے غصہ آ گیا، تو اس کے نتیجے میں دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ یہ اہم بات انہوں نے لکھی ہے اس میں کہ نیوکلیر ہتھیاروں کا کنٹرول ایک شخص کے ہاتھ میں دینا، مکمل فوج کے حوالے کرنا، خاص طور پر آرمی چیف کے حوالے سے، کہ یہ چونکہ صرف بڑی فوج کے سربراہ کے طور پر معاملات کو جانتے ہیں، انہیں بحریہ اور فضائیہ کے معاملات کا نہیں پتا۔ فضائی جنگ، بحری جنگ اور تینوں میدانوں کی ٹیکنیک مختلف ہے۔ یہ یہاں کسی افسر کو گھما پھرا کر جتنی جلدی اسے تجربہ دینے کی کوشش کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر طاقت اختیارات کی وجہ سے ان سروسز کے درمیان اختلافات میں اضافہ، جس کی وجہ سے غلط فیصلے ہونے مقام، یعنی ایٹمی جنگ ہونے کا خطرہ، خطہ غیر مستحکم ہونا، اور سب سے بڑھ کر سول ملٹری توازن مکمل ختم ہونا۔ یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ بحران ہے، ایک کنفیوژن ہے، خطرناک معاملات پاکستان میں چھیڑ دیے کہ ایٹمی ڈیٹرنس غیر متوازن اور غلط ہاتھوں میں ہتھیار جا سکتے ہیں۔ اس معاملے کو ذرا سمجھیں، یہ ہمارے لیے تو ہو یا نہ ہو، دنیا کے لیے بہت بڑا معاملہ ہے کہ آرمی چیف کا ایک بیان جس میں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے آدھی دنیا تباہ کرنے کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ابھی جو تازہ ترین عمران خان کا ڈیالہ جیل میں جنرل عاصم منیر کے ذہنی مریض ہونے کا بیان ہے، اسے بڑی تشویش سے دیکھا جا رہا ہے۔ دنیا اس تناظر میں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ نارمل نہیں ہے، تو دنیا کے امن کو واقعی بڑا خطرہ ہے، اور اس لیے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے فی الحال اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن در پردہ اندرونی سطح پر وہ ضرور کریں گے۔ اور ابھی یہ جو انڈونیشیا کے صدر کا دورہ جو اسرائیل کے اخبارات لیک کر رہی ہیں نا، یہ انفارمیشن اسی لیے انتہائی اہم ہے کہ جہاں اس وقت آپ لوگ عمران خان کی رہائی کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، تحریک انصاف ڈھونڈ رہی ہے، پاکستانی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی اپنے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ مشکلات جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، یہ جو دلدل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بڑی گہری ہے۔ اس میں تو سوویت یونین نہیں نکل سکا، معاشی دلدل تو اپنی جگہ ہے، جو ہتھیاروں کا معاملہ آپ کو میں نے بتایا ہے، کیونکہ ماضی میں بہت سے افسران کو نکالنے کی وجہ بنی۔ عرب دنیا، امریکہ، یورپی یونین انہیں امداد، پابندیاں اور مشکلات کی طرف لے کے جا رہی ہے، پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دینا چاہتے، کیونکہ ظاہر ہے امن کا خطرہ ہے، لیکن وہی امن کا خطرہ ان سے ہے۔ اب اس میں کیمپ پالیٹکس بھی بڑی اہم ہے، ایک طرف چین اور امریکہ کی جو مادنی کولڈ وار ہے وہ بھی پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کا، معاشی عدم استحکام کا، اور ایسے میں ابراہم اکارڈ معاہدہ، غزہ میں فوج بھیجنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں، ان کے پاس واحد حل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2026 میں بورڈ آف پیس بنانے کا منصوبہ، اور یہ پہلے تو ٹیکنیکل اور سفارتکار اکٹھے کرنے تھے، اب اس میں وہ دنیا بھر کے بادشاہ، صدور، سربراہان مملکت کی کونسل بنا رہے ہیں۔ یہ اس کا داماد جیرڈ کشنر اور اس کا مشیر سٹیو وٹکوف اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ان کے پاس آخری کارڈ ہے۔ اقوام متحدہ سے، سلامتی کونسل سے غزہ کے لیے یہ بھی ایک منظوری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں عرب ممالک اور ترکی وغیرہ اس پہ تیار نہیں ہیں، انہوں نے صاف صاف انکار کیا ہوا ہے۔ اب اس میں 10 عرب ممالک اور مغربی ممالک کے سربراہان کو اکٹھا کر کے اسرائیل کی فوج، وہاں جو امن فوج کا معاملہ ہے، عالمی سفارتی پلیٹ فارم بنانا، اور یہ معاملہ انڈونیشیا کے صدر پرابو جو ابھی پاکستان ہے، اس پہ اسرائیل نے یہ پورا بھانڈا پھوڑا ہے کہ اقوام متحدہ میں اس صدر نے اسرائیل کی سلامتی کے لیے تقریر کی، انڈونیشیا کی فوج بھیجنے پر تیار ہوا، اور سب سے بڑھ کر یہ اسلامی ممالک میں اسرائیل کے لیے لابنگ کرنے والا صدر انڈونیشیا کا، اس کا پاکستان میں دورہ، شہباز شریف سے، فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں جو مستقبل کا نیا نقشہ ہے اس میں اگر آپ سرگرم کھلاڑی بنیں گے تو آپ کا اقتدار محفوظ ہوگا، معاشی مدد ملے گی۔ یہ یروشلم ہرٹس اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسے نشان پاکستان بھی اسی لیے دیا گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں 2 پاکستانی صحافی یا بلاگرز ہیں، ان کی باقاعدہ ایک نیشنل ٹی وی پہ کام کرتا ہے، پی ٹی وی پہ، اور دوسرا وہ بلاول زرداری کی میٹنگز اور محفلوں میں نظر، دونوں ابراہم اکارڈ پیس کے بڑے حامی ہیں، اسرائیل کے لیے بلاگز بھی لکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ باتیں اس میں باقاعدہ طور پر لکھی کہ اسرائیل کی حمایت میں پاکستان میں اضافہ اسی لیے ہے کہ اس معاملے کو پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر کے جان چھڑانا چاہتا ہے، اور وہ معاملات ہی ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، تاکہ ان تمام سٹیک ہولڈرز کے سامنے یہ معاملہ رکھے، اور اس میں لیکن یہ کامیابی نہیں ہوگی، نہیں انشاءاللہ اس میں ناکام ہوگی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔
جمائمہ خان نے ابھی ٹویٹس کا ایک معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. اسرائیل کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو یا پاکستان میں اسرائیل کی مخالفت میں جو بولتے ہیں لوگ یا پاکستان میں عمران خان کی حمایت میں, ان کے لیے اس وقت سوشل میڈیا پر ایلون مسک کے لیے وہ باقاعدہ لڑ رہی ہیں کہ وہ ان کی ریچ ختم کر رہے ہیں باقاعدہ. دیکھیں یہاں آپ اپنے پوسٹ کو, تحریر کو, ویڈیو کو بڑے احتیاط سے استعمال کیا کریں. ظاہر پلیٹ فارم ان کا ہے اور ایک دوسرے کی طاقت بھی بنے. جیسے وہ ماریو نوافل آپ کے لیے کتنی جان مارتا ہے, اس کے کام کو سراہا کریں, ایک دوسرے کی بھی مدد کیا کریں. اچھا یہ بھی معاملہ اس کے سامنے. اب جنرل فیض کا معاملہ, اس میں جو ٹوسٹ ہے سزائے موت اور پھانسی والا, حکومتی تمام ان کے صحافی دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ ایک سادہ کاغذ جنرل فیض کے سامنے رکھنا ہے, وہ 9 مئی کے تمام اپنے الزامات اور غداری کا الزام عمران خان پہ لگا کے نیچے دستخط کر دے گا, اپنی جان چھڑائے گا. اچھا جی, جنرل فیض کی 14 سال کی سزا ہو گئی ہے, ویسے یہ 1.5 سال سے کیس تھا, اب ترکش میں کوئی تیر نہیں رہا. اب یہ صرف بیانیہ بنانے کے لیے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن کے عمران خان پر غداری کے مقدمات. عمران خان پر 44 سال کی سزائیں ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے وہ عمران خان سب سے بڑی ابھی اقوام متحدہ کی پوری رپورٹ, اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتے. جنرل فیض پہ بھتہ خوری, ٹی ایل پی کے لوگوں کو بھیجنا, نون لیگ کے لوگ جو آج الزامات لگا رہے ہیں اٹھ کے لگا رہے ہیں یہ, لیکن آپ کو بتانا بھول جاتے ہیں کہ جنرل فیض کی گاڑی میں نواز شریف کو ملک سے فرار کروایا گیا, جو خواجہ آصف تسلیم کر چکا ہے. حکومت گرانے کے لیے 2019 میں نون لیگ کے ساتھ جو خواجہ آصف کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے, جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے سسر کے گھر ان کو حکومت کی آفر تھی. یہ سیاسی مداخلت جنرل باجوہ کی آن ریکارڈ موجود ہے. اب یہ عمران خان کا مخالف بھی تھا. اور پھر شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو باقاعدہ جنرل فیض نے پاکستان کے ایئرپورٹ سے فرار کروا کے لندن بھجوایا. اب جنرل فیض پر سیاسی سرگرمیوں کا سب سے بڑا الزام ہے جس پہ وہ لکھوانا چاہتے ہیں. اب سیاسی سرگرمیاں یہ فوج نے نہیں بتائی کون سی تھی, البتہ نون لیگ کے لوگوں نے بتا دی. تو یہ چارج شیٹ تو براہ راست جنرل باجوہ پہ اور ان لوگوں پہ بن رہی ہے. اب عمران خان کے دور میں یہ دعویٰ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت تو فوجی افسران موجود تھے. دیکھیں عمران خان اس فوجی مداخلت کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ پہلے سے جہیز میں ملے ہوئے لوگ تھے. بلوچستان میں عمران خان نے جو لوگوں کو لاپتہ لوگوں کو رہا کروایا ہے, صحافیوں کو رہا کروایا, وہ محسن داوڑ علی وزیر کو, گل علی کے والد کو رہا کروایا, یہ سارے لوگ فوج کی مرضی کے خلاف رہا کروائے. قبائلی علاقوں کو فوج کی مرضی کے خلاف ضم کیا, وہاں پر آپریشنز فوج کی مرضی کے خلاف عمران خان نے روکے, یہ جس کی وجہ سے امن آیا, دہشت گردی ختم ہوئی. جنرل باجوہ جو افغانستان سے ہٹانا چاہتا تھا جنرل فیض کو, یہ عمران خان اس کی مرضی کے خلاف تھا تو عدم اعتماد آئی. عمران خان فوج کے اقتدار کو ملک میں روکنا چاہتا تھا. فوج نے عمران خان کو ہمیشہ روکا. 2013 میں اشفاق پرویز کیانی نے افتخار چودھری کے ساتھ مل کے روکا RO کے انتخابات میں, اور 2024 کے انتخابات میں قاضی فائز نے جنرل عاصم منی کے ساتھ مل کے روکا. تو 2018 میں جنرل باجوہ نے RTS بٹھا کے خان کی 40 نشستیں چھینی تاکہ بیساکھیوں کی حکومت عدم اعتماد سے حکومت گرائی جائے. تو عمران خان فوج کا مخالف نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے فوج بھی میری, ملک بھی میرا. وہ تو ان کے اس کردار کو ختم کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے قربانی دے رہے ہیں. اب انہیں چونکہ الیکشن سوٹ ہی نہیں کرتے, بندہ عوامی سوٹ ہی نہیں کرتا. آپ بلدیاتی انتخابات میں واردات دیکھیں, متبادل نظام میں یہ 20 اراکین پر ایک وفاقی کونسل کا ایک نیا نظام کے الگ اسمبلی بنا کے میئر کا انتخابات کرے اور بغیر ووٹنگ کے لوگ اکٹھے کرے. اب ان کے پاس الیکشن ہونا ناممکن ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب اوورسیز پاکستانی ڈٹ جائیں, یہ آپ کے لیے بڑا امتحان ہے. جیسے کل ابابیل والے وہ سینٹر آف کارپ اور احمد وہ یورو پاکستان پہنچے ہیں, یورپی یونین. اب آپ سب لوگوں کو بھی اپنا دباؤ اقوام متحدہ سمیت ان اداروں پر بڑھانا ہے. جو پڑھے لکھے اوورسیز پاکستانی ہیں اپنا کردار ادا کریں. یہ آپ کے پاس بڑا انتہائی اہم وقت آ گیا ہے. اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے. اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.